میرے آقا حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے اور جبل ثور کی طرف آپ نے رخ فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں غار ثور۔ یہ تقریباً غار ثور مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 4 کلومیٹر دائیں طرف جبل ثور پورا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر غار ثور ایک چھوٹا سا غار تھا۔ اچھا، اس غار کی کیفیت بھی سنیں۔ وہ جو غار تھا جس میں میرے آقا نے 3 دن گزارے تھے، وہ غار 1 میٹر چوڑا تھا۔ 1 میٹر صرف کتنا ہوتا؟ تھوڑا سا۔ 1 میٹر اس کی چوڑائی، 18 ہاتھ اس کی لمبائی، اور اس کی جو چھت تھی، جو اوپر کا حصہ تھا، وہ اتنا مختصر تھا کہ کوئی بندہ سیدھا کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، سر جھکانا پڑتا، بالکل سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا اپنی حالت پہ۔ اور اس کے اندر داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ آدھا میٹر تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہاں تک گئے ہیں تو بڑی مشکل سے اندر داخل ہوا جاتا ہے، آسانی سے نہیں جا سکتا بندہ، بڑی مشکل سے مشقت ہے اندر داخل ہونے میں۔ آدھا میٹر ہے، کتنا؟ 1 ہاتھ کے برابر۔ وہاں چھوٹا سا غار اور اس کے اندر داخل ہونا، اور جو جبل ثور کی بلندی ہے تقریباً 759 فٹ اس کی بلندی ہے، 759 میٹر اس کی بلندی ہے زمین سے وہاں تک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीईन, मुकर्रम हाज़िरीन, इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिजरत का ज़िक्र चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। सन 13 नबवी में नबूवत का वो 13वां साल था जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आप मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए। फिर मदीना में रहे। अल्लाह ने वहाँ से दीन पूरे जहान में फैला दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म मिला, दारुन नदवा में मुशरिकीन ने, बुत परस्त लोगों ने ये मीटिंग की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन को कैसे रोका जा सकता है। उसमें 3 चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की। कहा कि कैद कर देते हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डालकर किसी कमरे में बंद करते हैं। जब किसी से मुलाकात नहीं करेंगे तो दीन आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं बैठे लोगों ने इसकी मुखालफत की, कहने लगे कि ये कोई ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। मुसलमान अनकरीब हमला करेंगे, अपने पैगंबर को आज़ाद करवाएंगे, दीन फिर बढ़ जाएगा। कुछ ने ये कहा कि जिला वतन कर दो, अपने शहर से तो निकालो, हम महफूज रहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग जाने और ये पैगंबर जाने। इसकी भी उनमें से ही लोगों ने मुखालफत की कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस पैगंबर की ज़बान में कितना असर है, ज़बान अक़दस में कितना सुरूर है कि जब ये अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं तो दिल में ईमान उतरता चला जाता है। यहाँ तो हमने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि हम किसी को करीब नहीं जाने देते, किसी को बैठने नहीं देते, कोई कुरान सुनना चाहे तो हम जाने नहीं देते। जब यहाँ से जाएंगे तो वो तो आज़ाद हैं और किसी को भी वल्लाह का कुरान सुना सकते हैं। और जिसने भी बैठकर अल्लाह का कुरान सुन लिया, समझो इनके जानिसार बन गया। तो ये कोई फ़ायदामंद राय नहीं है। उसी मुशावरत में अबू जहल मलून भी था, कहने लगा कि मेरी राय में तो ये है कि नाउज़ुबिल्लाह सारे मिलकर इस मोहम्मद को कत्ल ही कर दो, नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दो, ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। सब ने इस राय पे इत्तफाक किया। सारे काफिर बुत परस्त लोग, एक एक आदमी लिया जाए, हर घर से 100 आदमी तैयार हुए। रात को आज रात हमला होगा और हम मसला ही ख़त्म कर देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। नुकसान पहुंचाने वाले मकरो फरेब कर रहे थे, बचाने वाला अल्लाह अपने नबी को खबर दे रहा था। अल्लाह अपने पैगंबर को सारी बातें बता रहा है कि मेरे पैगंबर वहां बैठकर ये बातें हो रही हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि नुकसान पहुंचाने वालों से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। ये कुछ भी कर लें, वल्लाहु यासिमुका अनिन्नास, आपसे आपके रब का वादा है कि आपका बाल भी बंगा नहीं कर सकते। ये एक बाल के बराबर भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। आप आराम और इत्मीनान से जाएंगे, बेफिक्र होके जाएंगे। या अल्लाह जाना कब है? फरमाया आज रात को ही। ये दोपहर को सारी खबरें आका को मिल चुकी हैं।
خبر ملنے کے بعد میرے آقا سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. اس صحابی کو بھی اللہ نے الگ شان عطا فرمائی. ہر مشکل میں، ہر اہم معاملے میں میرے آقا حضرت ابو بکر سے مشاورت کرتے تھے. فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم مل گیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے ادب سے عرض کیا آقا کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف ملے گا؟ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے روکا ہی اس لیے ہوئے تھا کہ تو یہ سفر میرے ساتھ کرے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے اپنے والد ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا. کہتی میں چھوٹی بچی تھی، اتنی زیادہ حالات کو جانتی نہیں تھی، تو مجھے اس دن پتہ چلا کہ بندہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا کہ میں آقا کے ساتھ جاؤں گا، اس خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فرمایا رات کے وقت ہم نے یہ سفر کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فرما دیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. میرے حبیب آپ کو قید کرنا چاہتے تھے، آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، لیکن ان بدبختوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے، نعوذ باللہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے. فرمایا میرے حبیب یہ اپنی طرف سے مکر و فریب کر رہے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے. آج رات آپ نے مدینہ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ نازل فرمایا میرے حبیب اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کو طے کرنا ہے. جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں زبان نبوت پر یہ آیت مبارکہ ہو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. فرمایا میرے حبیب یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے. آیت کی مراد کیا ہے؟ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب آپ نے جاتے وقت یہ کہنا ہے اے اللہ میرا جانا بھی سچائی کے ساتھ ہو، مدینہ میں داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے پروردگار آپ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہا ہو، آپ کے حکم سے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ رہا ہو، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں پر جوان ہوا، میرے باپ داداؤں کا شہر ہے، میرے باپ داداؤں کا علاقہ ہے. اے میرے پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہو، آپ کے لیے اپنا شہر چھوڑ رہا ہو. فرمایا آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے اے اللہ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے پروردگار جب میں یہاں سے ہجرت کروں اپنی مدد سے مجھے مضبوط حکومت عطا فرما. کتنی بہترین آیت مبارکہ جس میں جانے کا ذکر بھی کیا، مدینہ میں داخل ہونے کا ذکر بھی کیا، حکومت اور ریاست کا ذکر بھی کیا. آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے پروردگار
اپنی مدد سے مجھے مضبوط حکومت عطا فرما، مضبوط ریاست عطا فرما۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ہدایات مل گئی، پروردگار عالم کی طرف سے حکم مل گیا۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی شیر خدا کی بھی الگ ہی شان ہے۔ اس رات آپ نے حضرت علی کو اپنے حجرے مبارک میں بلایا، اپنے ساتھ رکھا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، ادھر سے کافروں نے سارے گھر کا محاصرہ کر لیا، سارے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت جبرائیل بھی تشریف لے آئے، عرض کرنے لگے آقا کافر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، کافر نقصان پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن آپ اللہ کی مدد سے خیریت سے جائیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے حضرت علی کو فرمایا علی میری سبز چادر اوڑھ کر نبوت کے بستر پر آرام کر، آج میرے بستر پر تو آرام کرے گا، نبوت کی چادر کو آج تو اپنے سر پر لے گا، اور کچھ امانتیں جو مکے والوں کی آپ کے پاس دی۔ فرمایا اے علی یہ فلا انسان کی امانتیں ہیں، ان کی امانتیں ان کو حوالے کر کے مدینہ میں آ کر ملاقات کر لینا۔ ہے سارا مکہ دشمن، لیکن اس کے باوجود صادق اور امین میرے پیغمبر کو ہی سمجھتے ہیں، اور ہیں یہ تو وہ مانتے تھے کہ امانت سب سے زیادہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ مکے میں یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی امانت کسی چودھری کے پاس رکھواتا تو وہ لے کر بعد میں انکار کر دیتا تھا، کہتا میں نے دینا ہی نہیں تجھے، کھا جاتے۔ تو وہ لوگ اپنی امانتیں، قیمتی اثاثے کہاں جمع کرواتے تھے؟ میرے آقا کے پاس۔ یہ تو مانتے تھے وہ کہ آپ سے بڑھ کر کوئی امین ہو ہی نہیں سکتا، امانت دار ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری امانتیں تھی، حضرت علی کو دی، حوالے فرمائی یہ صبح لوگوں کو دے دینا جس جس کی ہیں، بتائی ساری فہرست، اور پھر مدینہ آ جانا، میری اور تیری ملاقات مدینہ میں ہوگی۔ ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم بتایا کہ تھوڑی سی خاک لیں، آپ ڈالیں، اللہ پاک ان کی آنکھوں پہ ڈالے گا، دیکھ نہیں سکیں گے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، کرتے ہوئے درمان سے گزر جانا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا کہ جب صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، آسمان زمین بھی جھوم جاتا ہوگا۔ میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں اور 100 کافروں کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں، ایک کافر کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، ان کو پہلے بتا چکے تھے، جب وہاں تشریف لائے تو فرمایا کہ چلو اب ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا وغیرہ تیار کروایا تھا اپنے گھر سے کہ سفر میں کام آئے گا، چونکہ فجر کا وقت بالکل قریب تھا، میرے آقا حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے اور جبل ثور کی طرف آپ نے رخ فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں غار ثور۔